बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इन्फो एट ताहिर में आपका होस्ट ताहिर अदीब बंदेशा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रिसर्च के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं वो है कि इस्लाम के खिलाफ आज तक कितनी सल्तनतें आईं, कितनी कुव्वतें आईं और किस किस कुव्वत ने किस तरीके से इस्लाम के खिलाफ अपनी कुव्वत का मुजाहिरा किया और इनको किस तरीके से नाकामी का सामना करना पड़ा। एक बहुत वसी टॉपिक है, लेकिन हम चंद एक बातें यहाँ पे जिक्र करेंगे जिनके बारे में वो हैं कि कौन कौन सी सल्तनतें इस्लाम के खिलाफ आज तक मैदान में आई हैं, जिन्होंने इस्लाम की मुखालफत की और उनका नाम सफ़ाए हस्ती से मिट गया। यानी इस्लाम के खिलाफ आने वाली वो तमाम कुव्वतें, वो तमाम सल्तनतें जिसने भी इस्लाम के खिलाफ अलम बुलंद किया वो इस सफ़ाए हस्ती से मिट गई। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, हमारा दीन, हमारा मजहब इस्लाम सबसे बेहतर है, यही सच्चा मजहब है और इंशाअल्लाह ये हमारा ईमान है कि फतह हक की होती है और बातिल हमेशा मिट जाता है। बातिल मिट जाता है और हक गालिब आ जाता है। इसी तरीके से जो भी सल्तनतें, बातिल कुव्वतें इस दुनिया में मार्ज़े वजूद में आई और उन्होंने हक का मुकाबला कभी भी किसी सूरत नहीं किया और हमेशा हक गालिब रहा। और हक ने जितनी बार भी अलम बुलंद किया, अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की मदद उन तक पहुंची। वो चाहे वाक़या बदर हो या वो कुस्तुनतुनिया की फतह हो, इस सारे अरसे में चाहे वो पाकिस्तान का मार्ज़े वजूद में आना हो, इन तमाम वाक़यात में, इन तमाम जंगों में, इन तमाम गज़वात में आका अलैहिस्सलाम की मदद और नुसरत अल्लाह ताला ने फरमाई, मुसलमान मुजाहिदीन की मदद अल्लाह ताला ने फरमाई। और इस तरीके से जितनी भी बातिल कुव्वतें थीं वो सब सफ़ाए हस्ती से मिट गई। अब हम जिक्र करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कुव्वतें थीं, ऐसे कौन कौन से वो सल्तनतें थीं जो इस्लाम के खिलाफ मैदान में थीं। उनमें सबसे पहले और सबसे काबिल ज़िक्र फ़ारस की सासानी सल्तनत थी। फ़ारस की जो सासानी सल्तनत थी वो भी इस्लाम के खिलाफ मैदान में थी और उसे भी अपने मुंह की खानी पड़ी और उसे शिकस्त से दो चार होना पड़ा और इस्लाम गालिब आया। उसके बाद जो दूसरी बड़ी सल्तनत थी वो मशरकी रूम की बाज़तीनी सल्तनत, यानी मशरकी रूम था, उसकी जो बाज़तीनी सल्तनत थी उसने भी मुसलमानों की मुखालफत की, मुसलमानों के खिलाफ उसने भी मैदान जंग में ललकारा और उसे भी अपने उसी बात की मुंह की बल गिरना पड़ा और वो भी सल्तनत सफ़ाए हस्ती से मिट गई। तीसरे नंबर पर मुकद्दस मगरबी रूम सल्तनत, जो मुकद्दस रूम की सल्तनत थी मगरबी, वो भी इस्लाम के खिलाफ मैदान में थी और वो भी सफ़ाए हस्ती से उसी तरीके से मिट गई जिसका फरमान अल्लाह ताला की तरफ से है कि हक हमेशा गालिब आता है और बातिल हमेशा मिट के रहता है। इसके बाद तातारी सल्तनत जो मंगोलों की थी, मंगोलों की तातारी सल्तनत, वो भी जो 12वीं सदी में जो सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद बने, उस वक़्त ये सुल्तान उस्मान खान, अर्तुगरुल गाजी और उसके वालिद शाह सुलेमान, ये वो लोग जो आप लोगों ने पीटीवी पे ड्रामा भी देखा होगा, पाकिस्तान में उसका उर्दू डबिंग भी हो रही है, तुर्की ने ड्रामे बनाए हैं अर्तुगरुल गाजी के नाम से, सुल्तान क्या नाम है, उस्मान खान गाजी के नाम से और सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के नाम से। उसमें बहुत तफसील के साथ दिखाया गया है कि मंगोल और तातारी जो सल्तनत थी मंगोलों की, वो किस तरीके से, किस कदर खौफनाक तरीके से वो मुसलमानों का कत्लेआम करते थे। लेकिन एंड पे क्या हुआ कि उस सल्तनत का भी नामो निशान इस दुनिया और सफ़ा हस्ती से मिट गया। उसके बाद अफ्रीकी घाना सल्तनत, वो भी मैदान में आई और उसने उसको भी शिकस्त से दो चार होना पड़ा और वहाँ भी मुसलमान गालिब रहे। उसके बाद हबशा की सल्तनत भी मैदान में थी और उसने भी मुसलमानों की मुखालफत की
اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور اسے بھی اپنے منہ کی کھانی پڑی اور وہاں بھی مسلمان فاتح رہے اور مسلمان اس سلطنت کو بھی صفحہ ہستی سے مٹانے میں کامیاب ہوئے۔ اس سلطنت کے بعد جو ہندوستان کی گپتا سلطنت تھی، جو یہ برصغیر کے اندر ہندوستان کے اندر گپتا سلطنت تھی، وہ بھی میدان میں تھی اور اسے بھی اسی طریقے سے شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد آسٹریلیا کی ہنگری سلطنت جو آسٹریلیا میں تھی، اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف نعرہ بلند کیا، لیکن اسے بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد سریبیا کی سلطنت، اس کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد کیسر روم کی سلطنت، ایک بہت مشہور و معروف سلطنت تھی کیسر روم کی، جو جس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہیں۔ ایک صحابی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تیرے ہاتھ میں کیسر روم کے کنگن دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ بشارت فرمائی تھی کہ ایک دن کیسر روم فتح ہوگا اور مسلمان اس کو فتح کرے گا۔ وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ تو کیسر روم کی سلطنت کو بھی مسلمانوں نے شکست سے دوچار کیا اور مسلمان وہاں پر بھی فاتح رہے۔ اس کے بعد انگریزی سلطنت، یہ جو انگلستان ہے اس کی سلطنت، اس کو بھی مسلمانوں نے شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بعد فرانسیسی سلطنت کو بھی مسلمانوں نے شکست سے دوچار کیا اور وہاں پر بھی حق غالب رہا۔ اس کے بعد ہسپانوی سلطنت کو بھی مسلمانوں نے شکست سے دوچار کیا اور وہاں پر بھی حق غالب رہا، وہاں پر بھی مسلمان غالب رہے۔ اس کے بعد ایک اور سلطنت پرتگالی سلطنت تھی، پرتگال کی سلطنت، اس کو بھی مسلمانوں نے شکست سے دوچار کیا اور وہاں پر بھی حق غالب آیا اور باطل مٹ کے رہا۔ اس کے بعد ڈچ اورنج کا جو آرڈر تھا، وہ ایک آرڈر کے تحت کچھ ممالک کا جو گٹھ جوڑ تھا ڈچ اورنج کے نام سے، اس آرڈر کو بھی بالآخر شکست سے دوچار ہونا پڑا اور مسلمانوں نے وہاں بھی فتح سمیٹی اور اس سلطنت کا بھی خاتمہ ہوا اور مسلمان یعنی حق غالب رہا۔ اس کے بعد صلیبی بادشاہی اتحاد تھا، جو صلیبی لوگوں نے کیا تھا، بادشاہی اتحاد، بادشاہ بڑے بڑے لوگوں کا جو اتحاد تھا، جو تمام صلیبی لوگوں کا تھا، اس کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا اور وہاں پر بھی مسلمان حق غالب رہا اور باطل مٹ کے رہا۔ اس کے بعد دولت کرواتانیہ، وہ بھی ایک باطل قوت تھی اور اس نے بھی میدان میں نعرہ بلند کیا مسلمانوں کے خلاف اور اسے بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اور پہلی ریاست الصفوریہ اور دوسری ریاست الصفوریہ، یہ دونوں ریاستیں جو میدان میں تھیں اور دونوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور وہاں پر بھی مسلمان فاتح رہے، حق غالب آیا، باطل مٹ کے رہا۔ اس کے بعد فارسی سلطنت تھی، فارسی سلطنت کے بعد اسپین کی سلطنت تھی اور اٹلی کی سلطنت تھی اور اس کے بعد سوویت کی سلطنت تھی۔ یہ جتنی بھی سلطنتیں تھیں، جتنی بھی ریاستیں تھیں جن کا میں نے نام لیا، اور بہت ساری ایسی تھی جو میں اپنی کم علمی کی وجہ سے نام نہیں لے پایا، یہ تمام سلطنتیں، یہ تمام قوتیں، یہ تمام اتحاد جو مسلمانوں کے خلاف تھے، ان تمام اتحادوں کو، ان تمام قوتوں کو، ان تمام سلطنتوں کو بالآخر مٹنا پڑا، اور کیونکہ یہ تمام باطل تھیں، تمام باطل قوتیں تھیں، ان تمام باطل قوتوں کو مٹنا پڑا اور مسلمانوں نے ان تمام کو شکست سے دوچار کیا اور حق غالب آ کے رہا، باطل مٹ کے رہا۔ اور اب دیکھ لیں، ابھی موجودہ دور میں دیکھیں امریکہ اور اس کے اتحادی، یعنی امریکہ اور اس کے اتحادی موجودہ دور کے ایک بڑی سلطنت ایک سمجھے جاتے ہیں، بڑا ایک اتحاد سمجھا جاتا ہے۔ وہ بھی مسلمانوں کا جہاں بھی نام سنتے ہیں، مسلمانوں کی مخالفت کرنے کے لیے وہ تمام اتحادی اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ چاہے امریکہ ہو، وہ چاہے اٹلی ہو، یا وہ یہ غزہ پہ حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں، اس کے بعد ہنگری میں حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، یہ یہودی دیکھیں یا امریکہ والے دیکھیں، جو بھی دیکھیں، وہ تمام مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان کے آپس میں ہزار اختلافات ہوں، تمام جو مغرب ہے، جو یورپ ہے، ان تمام ممالک کے آپس میں ہزار اختلافات ہیں، بے شمار اختلافات ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے اسلام فوبیا کی، اسلام فوبیا اور اسلام کے خلاف، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسلام فوبیا ان تمام
جو مذاہب ہیں، جو تمام یہ کنٹریز ہیں، یہ ریاست جو بنی ہوئی ہے، اس تمام کو اسلام فوبیا ہوا ہے. یہ تمام مذہب اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، آخری حد تک بھی جانے کے لیے یہ گریز نہیں کرتے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جس طریقے سے یہ میں نے ابھی ایک لمبی لسٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، جس طریقے سے وہ تمام سلطنتیں آئیں، وہ تمام قوتیں آئیں اور ان تمام قوتوں کو اپنے منہ کی کھانی پڑی، اسی طریقے سے اسلام اب بھی انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت سے اسلام غالب آ کے رہے گا. ہم لوگوں کو اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام پہ برا وقت ہے، اسلام کس دور سے گزر رہا ہے. بالکل گزر رہا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں آ کر وہ غریب الغربا ہے. اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، ہے، لیکن اس کا جواب بھی ہے کہ انشاءاللہ اسلام فاتح ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اسلام کی حکومت آئے گی، انشاءاللہ آئے گی، اور یہ ساری قوتیں مٹ جائیں گی جیسے پہلی مٹ گئی. ان کا نام نہیں تھا اور ان کا نام ہے. مٹ گئے وہ تمام اسلام کو مٹانے والے، نہ مٹ سکا، نہ مٹ پائے گا، نہ مٹا ہے نام اسلام کا انشاءاللہ. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے امریکہ اور اس کے اتحادی اپنے تمام اختلافات کو بلا کر ایک اتحاد بن کے ایک اکٹھے ہو کر ایک طریقے سے اکٹھے ہو کر وہ اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسلام کے خلاف محاذ کھول دیتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اس دنیا میں جتنے بھی اس ورلڈ میں مسلم ممالک ہیں، 50+ ہیں، 57 کے قریب ہیں اسلامی ممالک ہیں، وہ سب کے سب اکٹھے ہوں اور وہ سب کے سب اسلام کی بات کریں. آپس میں بے شمار ہزار اختلافات آپس میں رکھیں ہوں گے، لیکن جہاں بات اسلام کی ہو، جہاں بات دین کی ہو، جہاں بات مسلم کی ہو، اور جہاں بات جیسے یہ غزہ پہ حملے ہو رہے ہیں، غزہ کی نسل کشی کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ تمام مذاہب جو ان کے مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ آپس میں تمام مذاہب اکٹھے ہو کے OIC والے تمام لیڈر صاحبان اکٹھے ہو کر جو غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے، غزہ پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف یک زبان ہو کر، یک آواز ہو کر، ان کو ایک ہو کر مسلمانوں کو ان سب کا مقابلہ کرنا چاہیے. جس طریقے سے کفر ایک ہو کر آپ کا مقابلہ کرتا ہے، اسی طریقے سے حق کو بھی ایک ہو کر ان سب کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ حق غالب آئے گا اور مسلمان انشاءاللہ اس دنیا پہ غالب آ کے رہیں گے. حق غالب آئے گا اور باطل مٹ کے رہے گا. جس طریقے سے آج تک آنے والے جتنے بھی باطل قوتیں تھیں وہ سب کی سب مٹ گئی، اور انشاءاللہ یہ باطل قوتیں بھی مٹ جائیں گی. یہ باطل قوتیں بھی اسی طریقے سے مٹ جائیں گی جس طریقے سے اس سے پہلے والی مٹ گئی. تو مسلمان صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اکٹھے ہوں، ایک جان ہوں، یکجا ہو کر ان سب کا مقابلہ کریں، اور اسی طریقے سے یہاں بھی اسلام کا بول بالا ہوگا. ناظرین، یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو ہم نے اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کو ایک کوزے میں بند کیا اور یہ انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچائی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے یا آپ چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ مزید چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں، میری رہنمائی فرمائیں، میری ہیلپ کریں، اور کمنٹس میں آپ اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کریں. انشاءاللہ آپ کی تمام کی رائے، آپ تمام کی باتیں میری سر آنکھوں پر. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.